अस्सलाम वालेकुम तालिब इल्मों, स्कॉलर्स। हमारा आज का मौजू सजाद हैदर यल्दरम है। जैसा कि हम पहले से रोमानवी तहरीक पर बात कर चुके हैं और अगर आप वो सुनना चाहें तो लिंक मौजूद है, आप वहाँ से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। यल्दरम को रोमानवी अदब में ख़ास अहमियत हासिल है और ये बैक वक्त रोमानवी अदब के बुनियाद गुजार भी हैं और रोमानवी अफसाने के बुनियाद गुजार भी हैं। ये कहना कि यल्दरम रोमानवी अदब के पहले बाकायदा अफसाना निगार हैं गलत नहीं होगा। यल्दरम की किताब ख़यालिस्तान को, जो लाहौर से शाया हुई, रोमानवी अदब की नुमाइंदा किताब समझा जाता है। पहले हम कुछ बारें यल्दरम के बारे में जानते हैं, तो दूसरे मरहले पे हम ख़यालिस्तान और यल्दरम के फ़िक्र व फ़न का तज्ज़िया करेंगे। यल्दरम 1880 को बिजनौर में पैदा हुए और बनारस से इब्तदाई तालीम हासिल की। इसके बाद वो 1893 में MAO कॉलेज आ गए और वहाँ से मज़ीद तालीम हासिल की और 1901 में MAO कॉलेज से BA का इम्तहान पास किया। BA का इम्तहान पास करने के बाद अमली ज़िंदगी में चले गए। ये बात भी ज़हन नशीन रखिए कि सजाद हैदर यल्दरम मारूफ उर्दू नावल निगार, जो बहुत ख़ास अहमियत रखती हैं, आग का दरिया, चांदनी बेगम, सितारों से आगे, ऐसी फ़िक्शन लिखने की वजह से कुरतुलैन हैदर के वालिद हैं, जबकि ख़ुद सजाद हैदर यल्दरम के वालिद यानी कुरतुलैन हैदर के दादा भी सरकारी मुलाजिम थे। यल्दरम ने 1901 में BA तक तालीम हासिल करने के बाद अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। कुछ वक्त बाज़ नवाबीन के साथ अतालीक के तौर पर मुकर्रर रहे और फिर वहाँ से भी दीगर महकमों में और डिप्टी कलेक्टर तक इन्होंने नौकरियाँ बदलते रहे, करते रहे और 1843 में इनकी वफ़ात होती है। यल्दरम की बुनियादी शनाख्त ख़यालिस्तान की है, एक इंशाइया निगार की है, फसाना साज की है और तुर्की से तराजिम करने वाले अदीब की है, मुसन्निफ़ की है। इनकी शख्सियत का अहम पहलू इनमें अलीगढ़ के असरात हैं। अलीगढ़ की तहजीब, नफासत, शाइस्तगी, शराफत जो उस ज़माने में बहुत अहम समझी जाती थी और किसी शख्सियत के बुनियादी वस्फ़ में शुमार होती थी, वो यल्दरम में बदरजा उत्तम मौजूद थी। बल्कि रोमानवी अदब का तर्जमान होने के बावजूद यल्दरम के यहाँ अलीगढ़ की मकसदियत की छाप नज़र आती है। जब आप ख़यालिस्तान का भी मुताला करते हैं तो कई बैनुस्सतूर अल्फाज के नीचे और फसानों, इंशाए लतीफ़ की मजमूई फ़िज़ा में मकसदियत का पहलू मौजूद रहता है, क्योंकि यल्दरम बुनियादी तौर पर सर सैयद से मुतासिर थे और रोमानी होने के बावजूद वो सर सैयद से अपनी कुर्बत से इनकार नहीं करते थे। ये भी एक अहम बात है कि वो सर सैयद से मुतासिर होने के बावजूद अलीगढ़ का हिस्सा नहीं बने, बल्कि अपने लिए एक अलग राह निकाली, क्योंकि उस ज़माने में सजाद अंसारी जैसा आदमी भी वो मौजूद था और उसका काम अपनी सतह पर बहुत अहम है, लायक तासीन है। रोमानवी अदब में उसकी अपनी अहमियत है, अफादियत। अगर हम ख़यालिस्तान की बात करें, और मैं आपको ये बताता चलूँ कि यल्दरम का इंतकाल लखनऊ में हुआ और वहीं वो स्पुर्द खाक है। अगर हम ख़यालिस्तान की बात करें तो ये किताब लाहौर से शाया हुई और इसमें मुख्तलिफ़ फसाने, इंशाए लतीफ़ शामिल हैं। आज के जो शुअरा बेवज़न नज़म के हामी हैं, मैं माज़रत के साथ लफ्ज़ बेवज़न इस्तेमाल करूँगा, उन्हें चाहिए कि वो आज से ये लगभग 100 बरस पहले की नसर पढ़ें जो सजाद हैदर यल्दरम और दीगर रोमानवी अदीबों ने लिखी और देखें कि नसर लतीफ़ क्या होती है। और अगर उस नसर पारों को भी तोड़ दिया जाए, उनके मिसरे बना दिए जाएं, तो वो कैसी नई चाशनी के साथ सामने आते हैं। लेकिन ये तय है कि वो शायरी नहीं है। ख़यालिस्तान का हम मुताला करें तो इसमें जो मुख्तलिफ़ मज़ामीन हैं, इंशाइये हैं, फसाने हैं, उनमें खारिस्तान और गुलिस्तान, सोबत नाजिन्स, निकाय सानी और सौदाए संगीन, इनके बारे में ख़ुद मुसन्निफ़ ये लिखता है कि ये तुर्की कहानियों या तुर्की फसानों से तबाजाद हैं, लेकिन उन्होंने ख़ुद भी इसमें तसर्रुफ़ से काम लिया है, बदलाव लाए हैं, इसकी फ़िज़ा में इसकी मजमूई सूरत हाल को तब्दील किया है। इसके बाद मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये मजमून नुमा फसाना आप पढ़ चुके हैं, जो एक मुसन्निफ़ की कहानी है जो तहरीरें लिखता है और एक नवाब साहब उसे अपना मेहमान बनाते हैं, उसको अपने पास ठहराते हैं कि वो आला तहरीरें लिखें उनके पास रुक कर, और वो ये क्रेडिट लें कि उन्होंने एक मुसन्निफ़ को अपने बंगले में जगह दी, रिहाइश दी और एक क्रेडिट वो भी हासिल कर सकें। इस मजमून के बारे में ख़ुद सजाद हैदर यल्दरम ने अपनी किताब में लिखा कि ये एक अंग्रेज़ी मजमून का तर्जमा है। इसके अलावा चिड़िया चिड़े की कहानी,
حکایات لیلا و مجنو اور غربت وطن، یہ جو 4 فسانے ہیں یا 4 جو انشائیے ہیں، چڑیا چڑے کی کہانی، حضرت دل کی سوان عمری، حکایات لیلا و مجنو اور غربت وطن، ان کے بارے میں سجاد حیدر یلدرم یہ کہتے ہیں کہ ان کی تحریریں ہیں، تبازات ہیں۔ اگر ہم کتاب کی فہرست دیکھیں، اس میں خاص طرح کا انکسار ہے، منکسر مزاج مصنف ہے۔ آج ہم جو مصنفین کے ہاں اکڑ دیکھتے ہیں، جو ایک خاص طرح کا تکبر دیکھتے ہیں، خود پر ناز دیکھتے ہیں، وہ نہیں دکھائی دیتا۔ حالانکہ انہیں بھی معلوم تھا، وہ اپنے زمانے میں سر سید کی مقصدیت کے زمانے میں، جب وہ اس کا غوغا ہر طرف بلند ہے، اس زمانے میں رومانوی ادب کی بات کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم رومانوی ادب کی تھوڑی سی تشریح دیکھ لیں، جو طالب علموں کو لکھنا ہوگا، کہ یہ ایسا ادب ہوتا ہے جس میں تخیل کی فراوانی ہو، بغاوت کا عنصر پایا جاتا ہو، ماضی پرستی ہو، قرون وسطیٰ کی طرف، یعنی انسان اپنے ماضی کی طرف مراجعت چاہتا ہو، وہ چاہتا ہو ماضی کی طرف لوٹ جائے، بے پناہ جوش و جذبہ پایا جاتا ہو، عورت کا تذکرہ ہو، محبت کا تذکرہ ہو اور فطرت سے بے پایاں لگاؤ ہو، تو ایسی تحریر کو رومانوی تحریر کہا جاتا ہے۔ اردو میں بھی رومانوی ادب کی ابتدا محمد حسین آزاد، سجاد حیدر یلدرم کی تحریروں سے ہوتی ہے۔ بعض ناقدین کا یہ خیال ہے کہ آب حیات میں جو مختصر تعارف ہیں شاعروں کے، اور جو چھوٹی چھوٹی اس میں اس شجرے میں جو لفاظی ہے، اس میں جو ایک چاشنی ہے، جو میٹھا پن ہے، جو حلاوت ہے، وہ رومانوی ادب کے زیر اثر ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد تو انجمن سے بھی منسلک تھے، آزاد تحریک سے بھی، انگریزوں کے ظلم و ستم بھی انہوں نے سہے، پھر انگریزوں کے ساتھ بھی وہ رہے، انہوں نے نظم آزاد کے مشاعرے بھی شروع کروائے، لیکن ان کے ہاں رومانویت کا پہلو بھی غالب رہتا ہے۔ شاید اس کی وجہ ذوق سے ان کی شاگردی ہے، اور وہ اس کے ساتھ ایک رغبت بھی رکھتے تھے ذوق کے ساتھ۔ جیسے سجاد حیدر یلدرم علی گڑھ تحریک کے ساتھ کی بجائے علی گڑھ تحریک کے بانی سر سید احمد خان کے ساتھ محبت اور معدت رکھتے ہیں۔ اگر ہم یلدرم کے خیالستان پر عمومی رومانیت کو لاگو کر کے دیکھا جائے تو آپ کو مایوسی ہوگی، کیونکہ رومانیت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اضطراب اور ہیجان پیدا کرتی ہے، جبکہ ہمیں خیالستان میں ایسا نہیں ملتا۔ خیالستان کی جو فضا ہے، اس میں جو منظرنامہ ہے، وہ آپ میں ایک طرح کا رومان اور مسرت انگیزی بھرتا ہے، ہیجان نہیں پیدا کرتا، بلکہ آپ کی لطافت کو بڑھا دیتا ہے، آپ کے لطیف جذبات کو مہمیز کرتا ہے۔ سجاد یلدرم اپنے فسانوں میں جگہ جگہ چاند، کھڑکی اور باہر کی فضا، چاند کی چاندنی، ان سے استفادہ کرتے ہیں، اور یہاں ہمیں ان کے اسلوب کی جان اور جو پیکر تراشی وہ کرتے ہیں، تمثال سازی کرتے ہیں، اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ عورت ان کی تحریروں کا بہت بنیادی مرکز ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے، اگر ہم 4 وصف نکالیں ان کی تحریروں کو، تو ایک مناظر فطرت، چاند، ستارے، آسمان، بیل بوٹے، پودے، درخت، ان کا بیان ہے، تو دوسری طرف عورت کا جو پیکر ہے اسے وہ بار بار بیان کرتے ہیں۔ عورت ان کے خیال میں اس کائنات کا لازمی جزو ہے، اور عورت کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ وہ عورت اور مرد کے جو باہمی تعلق ہیں اس پر بھی لکھتے ہیں، اور اس سب میں بھی ان کی فضا رومان پرور اور پرسکون ہوتی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عورت مرد کا تعلق فطری تقاضا رکھتا ہے، لہذا اس فطری تقاضے میں کوئی بھی رکاوٹ آئے اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ عورت اور مرد کے تعلق کے درمیان جو جسمانی حلاوتیں ہیں یا جو جسمانی رابطے ہیں ان کے بھی قائل ہیں، اور کسی سطح پر انہیں روکتے نہیں ہیں، ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سجاد حیدر یلدرم 19ویں صدی کے آخری اشروں میں وہ باتیں کر رہے ہیں جو آج بھی بہت سارے لوگ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اگر ہم ان کے اسلوب کی خوبیاں دیکھیں تو ان کے ہاں حجاب و وزاداری ہے، یعنی رومان ہونے کے باوجود جو مشرقی پہلو ہے وہ سجاد حیدر یلدرم کے ہاں پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ ان کی عورت کبھی بھی لباس مختصر نہیں پہنتی، ان کی عورت کوئی ایسی منہ پھٹ اور ماڈرن نہیں ہوتی، ان کی عورت، بلکہ میں تو یہاں یہ کہوں گا کہ وہ اس حوالے سے راشد الخیری اور ڈپٹی نذیر احمد سے متاثر ہیں۔ ان کے کرداروں میں اکبری نہیں ہے، اصغری ہے، ایسی لڑکی ہے جو حجاب کرتی ہے، جو وزادار ہے، جو اپنے ناز و انداز کا برملا اظہار نہیں کرتی، جو اپنے حسن کو اپنے عاشق پر یا اپنے سامنے موجود مرد پر بے محابہ اس پر نثار نہیں کرتی، بلکہ ایک حجاب رکھتی ہے، ایک پردہ رکھتی ہے، ایک فاصلہ رکھتی ہے۔
اس کے علاوہ مقصدیت کا پہلو سجاد حیدر یلدرم کی رومانویت میں موجود رہتا ہے، اور اس کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے کہ چونکہ وہ سر سید سے بہت قربت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، تو باغی ہونے کے باوجود، ماضی پرست ہونے کے باوجود اور فطرت کے ساتھ لگاؤ، عورت سے محبت کرنے کے باوجود وہ معاشرے میں ایک طرح کے ٹھہراؤ کی بجائے تحرک کی بات کرتے ہیں، وہ معاشرتی اصلاح کی بات کرتے ہیں، اور اس معاملے میں بھی وہ جو ہمارے پاس قدیم جو روایات ہیں جن میں عورت کو محبوس کیا جاتا ہے، اس کے حقوق چھینے جاتے ہیں، بڑے آہستگی کے ساتھ وہ ان کے خلاف اپنا قلم استعمال کرتے ہیں۔ عورت کے معاملے میں وہ بالکل واضح ہیں۔ میں کچھ لائنیں جو مجھے ان کی سطریں یاد آ رہی ہیں تحریر کی، وہ کہتے ہیں عورت ایک بیل ہے جو خشک درخت کے گرد لپٹ کر اسے تازگی، اس سے زینت بخش دیتی ہے۔ اب یہاں خشک درخت مرد کو کہہ رہا ہے سجاد حیدر یلدرم کہ عورت ایک ایسی بیل ہے جو مرد کے گرد ایسی لپٹتی ہے کہ وہ سرخ جو خشک درخت ہوتا ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، پر زینت ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے۔ یعنی عورت کے بغیر مرد کی خوبصورتی ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ ایک دھونی ہے، یعنی عورت ایک دھونی ہے جس کی محبت مرد کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے۔ بغیر عورت کے مرد نامکمل ہے، اکھل کھرا ہے۔ یعنی ان کا خیال میں عورت اور مرد باہم لازم و ملزوم ہے، اور ان کے بغیر اگر عورت نہ ہو تو مرد اکھل کھرا ہے، یعنی تلخ ہے، اس میں کوئی حلاوت نہیں رہتی، ملاحت نہیں رہتی، نفاست نہیں رہتی، کوئی خوبصورتی نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک کھرا اور ایک عجیب و غریب قسم کا تلخ اور کھردرا بن جاتا ہے۔ اگر ہم سجاد حیدر یلدرم کے اسلوب کو دیکھیں تو اس میں اپنے زمانے کی سادہ اور رواں زبان کا استعمال ہے۔ ترکی زبان کے اثرات ہیں، انگریزی زبان کے اثرات ہیں، لیکن وہ ترکی زبان کے الفاظ من و ان نہیں استعمال کرتے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ ترکی زبان کا کوئی لفظ اٹھاتے ہیں اور جوں کا توں اپنے ہاں استعمال کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کئی الفاظ ملا کر ایک جملہ بناتے ہیں، کئی لفظوں کے ساتھ ایک بات کرتے ہیں، اور اس کے بھی وہ موجد ہیں، طویل عبارت کے بھی موجد ہیں۔ انہوں نے ایسی تراکیب بنائی ہیں، اس طرح سے دو تین چار لفظوں کو جوڑا ہے جو اس سے پہلے اردو میں نہیں ہے، کیونکہ سر سید کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ سر سید اپنے مضمون میں جو سادہ نویسی ہے اس پر توجہ دیتے ہیں، راست بیانی پر توجہ دیتے ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد اپنی بات کی ترسیل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس سجاد حیدر یلدرم کا مقصد ایک رومانی اور پرسکون فضا کو قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ ان کا اسلوب دیکھیں، میں نے اپنی زندگی، اپنی عصمت، اپنی تمام دنیائے امید، یہیں پہ دیکھیں، میں نے اپنی زندگی، اپنی عصمت، اپنی تمام دنیائے امید تمہارے قدموں پر نثار کر دی۔ یہاں پھر تمہارے قدموں پر نثار کر دی عورت ہے، تم نے انہیں کیا کیا؟ اب یہ سوال جو سجاد کے ہاں ہے یہ جگہ جگہ پایا جاتا ہے۔ اسی کا تذکرہ رام بابو سکسینہ نے بھی اپنی تاریخ ادب اردو میں کیا ہے، اور ان کا بھی یہ خیال ہے کہ جو سجاد حیدر یلدرم کا رومان ہے وہ سکون پرور ہے، اور اس میں عورت سے مکالمہ ہے۔ عورت جو مرکز ہے ان کی تحریر کا، جو ان کی کائنات کا مرکز ہے، جس کے ساتھ معاملہ کیے بغیر مرد نامکمل اور ادھورا ہے، جو مرد کی تصویر کو مکمل کرتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں ان میں سے ہر ایک بڑی مقافات، ایک بڑی بڑی قیمتوں کی ارزش رکھتی تھی، کہاں ہے ان کی مقافات؟ اب مقافات، چونکہ ہمارے طالب علم آج کل اس مقافات کو مقافات عمل کہتے ہیں، تو یہاں مقافات کے معنی قیمت کے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ اپنا جو رشتہ جوڑا، میں نے تمہارے ساتھ اپنا جو تعلق بنایا، میں نے تمہارے ساتھ اپنا جو ایک رشتہ قائم کیا، ایک محبت کی، اس کا کوئی بدلہ تھا، اس کی کوئی قیمت تھی، کیا تم نے مجھے قیمت ادا کی؟ اب آپ دیکھیں کہ اتنی سخت باتیں یا ایک نا امیدی کے بیان میں بھی یاسیت کی جھلک نہیں ہے، ناکامی کی جھلک نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا استعاراتی وجود ہے جس سے توقع باہم باندھی ہوئی ہے مصنف نے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا محبوب اس کا مدعا سمجھ لے گا۔ انشاء لطیف ایک اور خوبی ان کے اسلوب کی، آپ کو معلوم ہے کہ ہم ان کے اسلوب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے بتایا اس سے پہلے کہ ان کے اسلوب میں حجاب اور وزاداری پائی جاتی ہے، ان کے اسلوب میں مقصدیت ہے، ان کے اسلوب میں ترکی زبان کے اثرات ہیں، ان کے اسلوب میں انگریزی زبان کے اثرات ہیں، اور پھر یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ انگریزی اور ترکی کے الفاظ جو کھردرے ہیں یا جو اجنبی ہیں، غیر مانوس ہیں اردو کے لیے، وہ انہیں استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں، بلکہ اردو میں کوشش کرتے ہیں متبادلات سامنے لائیں۔ پھر انشاء لطیف، جیسے میں نے آپ کو
عورت کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان جو تعلق ہے اس میں عورت ایک بیل کی مانند ہوتی ہے اور مرد ایک خشک درخت کی مانند ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اس سے پہلے، سجاد سے پہلے ہمارے ہاں ان چیزوں کو شاعری میں تلاش کیا جاتا تھا. ہمارے ہاں خیال یہ تھا کہ ایسے استعارے شاعر لے کے آتے ہیں، لیکن جو جیسے یہاں سجاد نے خشک درخت کے تنے کو مرد کے وجود سے استعارہ کیا ہے، اسی طرح وہ کئی جگہوں پر چاند کو اپنے محبوب کا استعارہ بناتے ہیں. کئی جگہ چاند کی چاندنی کو اداس رات میں منظر نگاری کے لیے استعمال کرتے ہیں، پیکر تراشی کرتے ہیں، لیکن اس میں جزیات نہیں ہوتی. یہ بات ذہن نشین رہے کہ جو جدید افسانہ ہے اس میں جزیات نگاری سے کام لیا جاتا ہے. اس میں جو محبوب ہے اس کے پیکر کو، اس کے جسم کو، اس کے کندھوں کو، اس کی آنکھوں کو، ماتھے کو، ہاتھوں کو، اس کے جسم کے ایک ایک عضو کو تخلیق کیا جاتا ہے. جبکہ سجاد کا زمانہ اس طرح کی تحریر کا زمانہ نہیں ہے، وہ پردے کا زمانہ ہے، وضعداری کا زمانہ ہے، اور کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ بات کرنے کا زمانہ ہے. یہی وجہ ہے کہ سجاد کی جو انشاء نگاری ہے، سجاد کے جو فسانے ہیں، ان میں انشاء لطیف تو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہے. عورت کا جو تصور ہے، اس کے وجود کی لطافت ہے، اس کے بدن کی جو آپ زینت کہہ لیں، رنگینی کہہ لیں، وہ تو موجود ہے، لیکن وہ پیکر کو مجرد رہنے دیتے ہیں، تجسیم نہیں کرتے. ان کا پیکر ہر پڑھنے والے کے لیے نئے معنی لے کر آتا ہے، اور جذبے کی متانت پائی جاتی ہے ان کے ہاں. ایک ایسی نفسیاتی قسم کی جذباتی لگن نہیں ہے، ایک ایسا عورت اور مرد کے درمیان رشتہ نہیں ہے جو توڑ پھوڑ پر مبنی ہو، جو مرد کو بے وقوفی کی حد تک اور ذلت کی گہرائیوں میں لے جائے، بلکہ ایک متانت ہے. اب ہمارے ہاں ایک بات جو آپ کو سمجھنی چاہیے، ایک سوال ہوتا ہے کہ آج کا جو رومان ہے اس کے اور سجاد حیدر یلدرم کے رومان میں کیا کوئی فرق ہے یا کوئی مماثلت ہے؟ تو اگر آپ تھوڑا توجہ سے مطالعہ کریں تو ایک تو سجاد آج کے مصنفین سے کہیں اوپر نظر آتے ہیں کہ اگر وہ ترکی سے استفادہ کرتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں، اگر وہ انگریزی کی کوئی چیز پڑھتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں، اور اگر وہ اپنی کوئی چیز لکھتے ہیں تو اس کا اظہار بھی بڑے انکسار سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میری اپنی تحریر ہے. اس کے باوجود ان کے ہاں جو عورت کا پیکر ہے، یہ جو مجموعی فضا ہے، جو معاملہ بندی ہے، جو ایک منظر نگاری ہے، وہ آج سے بھی بڑھ کر ہے. آج بھی ہماری عورت آزاد نہیں ہے، آج بھی وہ مستور ہے، چھپی ہوئی ہے. آپ معاشرے میں چلے جائیں، بازاروں میں چلے جائیں، جامعات میں چلے جائیں، کالجز میں چلے جائیں، عورت ایک طرح کے خوف میں مبتلا ہے، ڈری ہوئی ہے. سجاد حیدر یلدرم کے ہاں عورت خوف زدہ نہیں ہے، وہ ایک بھروسہ رکھتی ہے، اور مرد اس کا حقیقی عاشق ہے، ہوس کا پجاری نہیں ہے. یہ وہ پہلو ہے جو آج تک حقیقی جو محبت ہے یا جو حقیقی رومان ہے اس کی میں بنیاد کی، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اگر ہم سجاد حیدر یلدرم کو آج کے زمانے میں دیکھیں تو ان کے ہاں جو وضع اور حجاب داری پائی جاتی ہے وہ مشرقی روایات کی امین ہے. ان کے ہاں اسلوب میں جو متانت پائی جاتی ہے وہ ہمارے اردو اسلوب کی جان ہے، اور ان کے ہاں جو انشاء لطیف ہے وہ ترقی کرتا ہوا آج ہمیں رشید امجد کے ہاں، منشیات کے ہاں، اسلم سراج الدین کے ہاں کئی اور رنگوں میں نظر آتا ہے. یہ وہی سجاد انصاری کی نثر ہے جو آگے بڑھ کر علامت نگاروں کے کام آئی، جو آگے بڑھ کر لسانی تشکیلات والوں کے کام آئی، جو آگے بڑھ کر تمثال سازوں کے کام آئی، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ تخلیق کار کا کام واضح بیان کرنا نہیں ہے بلکہ وہ ادھوری بات کر کے اپنا پورا پیغام آگے پہنچاتا ہے. تو اگر ہم مختصر ترین معنوں میں سجاد انصاری کی اور خیالستان کے بارے میں لکھیں تو وہ اسی طرح ہوگا کہ 1880 میں پیدا ہونے والے سجاد انصاری نے اردو میں رومانوی تحریک کے بنیاد گزار کے طور پر اپنی شناخت بنائی. سجاد انصاری کی کتاب خیالستان اردو رومانوی افسانے کا پہلا باب ہے جو آج تک اپنی مکمل افادیت کے ساتھ اردو ادب کا حصہ ہے. اس میں شامل مضامین انشائیے، فسانے، انشاء لطیف ترکی زبان سے متاثرہ ہے، انگریزی زبان سے متاثرہ ہے، اور خود مصنف کی لکھت بھی ہے. ان میں بیان کردہ رومان زندگی کی لطافتوں سے بھرپور ہے. اس میں ایک خاص طرح کی جذبے کی متانت، ایک خاص طرح کے خیال کی روانی اور ایک خاص طرح کی محبت کی آمیزش پائی جاتی ہے جو ہیجان انگیز نہیں ہے، جس میں اضطراب نہیں پایا جاتا، جو جنسیت سے بھرے ہونے کی بجائے جو انسان کی نفسیات کے لطیف پہلو ہیں ان کا احاطہ کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سجاد انصاری نے
مستقبل میں آنے والے تمام رومانوی افسانوں پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ اردو کا آج تک کا افسانہ سجاد انصاری سے متاثرہ ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔